था, बहुत नुकसान था। इस्लाम का नूर आया, अल्लाह के महबूब ने लोगों को भाई भाई बना दिया। कुरान के नूर ने लोगों के दिलों को आपस में मिला दिया। अब ये दौड़े हुए वापस आए और वलीद बिन उकबा ने बताया कि वो तो मुझे मारने आ रहे थे, हालांकि वो मारने नहीं आ रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला को उधर भेजा, जाओ तुम सदकात और ज़कात वसूल करके आओ। ये गए, उन्होंने बड़ी इज्जत की, बड़ा एहतराम किया और अपने सदकात भी जमा कराए और आकर वापसी रिपोर्ट भी दी। तो कुरान की आयत नाजिल हुई कि अगर ईमान वालों तुम्हें कोई आकर खबर दे दे तो मिनो अन उस तरह मान ना लिया करो, तहकीक भी कर लिया करो। जिस तरह कोई आकर बता दे तो ये जुमला खबरिया कोई आकर किसी के बारे में बता दे, उसके बारे में तहकीक भी कर लिया करो। हो सकता है जो उसने कहा खिलाफ वाक़या हो, जिस तरह ये वलीद बिन उकबा ने कहा ये बात खिलाफ वाक़या थी, तहकीक कर लेनी चाहिए वरना फिर पछतावा होता है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन जाकुम फासिकुम बिनबाइन, अगर कोई फासिक शख्स खबर लाए फतबय्यनु, तुम तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन, तुम्हें इल्म नहीं और तुम उसकी बात सुनकर किसी कौम का नुकसान ही कर दो और उसके बाद जब तुम्हें पता चले फतुस्बिहु अला मा फ़अल्तुम नादिमीन, फिर उसके बाद तुम्हें शर्मिंदगी होगी। तो इसलिए हर सुनी सुनाई बात को कबूल नहीं कर लेना चाहिए। तो समझदार जो दानिश्वर आदमी हैं उनका ये तरीका है, जिम्मेदारी है, जो कोई आकर किसी के बारे में खबर दे तहकीक भी करनी चाहिए। वालमू, जान लो, अगली आयत में फरमाया फीकुम रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। अगर बहुत सी बातें तुम अल्लाह के रसूल से खुद अपनी मनवा लो तो फिर लानितुम, तुम मुशक्कत में पड़ जाओगे। जो कुछ अल्लाह के रसूल फरमाएंगे उसमें बेहतरी हो, अल्लाह का फरमान अल्लाह के, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं अल्लाह के रसूल के मुकाबले में किसी और की अकल। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से वाही के जरिए फरमाएंगे तो औलाद हर बात ही अपने माँ बाप से मनवाना शुरू कर दे, शागिर्द हर बात अपने उस्ताद से, और मुरीदीन अपने शेख पे आर्डर जारी कर दें, रियाया अपने हाकिम पर। तो समझ का एक मेयार होता है, लौ युतीयुकुम फी कसीर मिनल अम्रे लअनितुम, फिर तुम मुशक्कत में पड़ जाओगे। जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया था बोलियां ना सीख, हैवानों की मुख्तलिफ चीजों की बोलियां, बार बार इसरार किया, जब बोलियां सीख ली आपसे उसने तो फिर मुसीबत में पड़ गया, बहुत उसे परेशानी हुई। आपने सुना होगा उलमा से, ठीक है ना जी। आगे फिर कुछ ज्यादा, फिर उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन गया। कोई ऐसी चीजें होती हैं ना कि साहिब नज़र अल्लाह के बंदे, उन्हें खबर होती है कि इनको कहाँ तक रखना है, इनका मेयार कहाँ है। अल्लाह ताला ने हब्बब इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ताला ने ईमान पसंद फरमाया। जिस्म हमारा, ठीक है ना जी, दौलत औलाद इन सब से हमें प्यार है, वतन से प्यार, माल से प्यार, औलाद से प्यार, लेकिन सबसे ज्यादा प्यारा ईमान है। इसलिए जब ईमान का मुकाबला वतन से हो जाए तो ईमान की खातिर वतन भी छोड़ दिए जाते हैं, और ईमान खतरे में हो तो जान का नजराना भी पेश कर दिया जाता है, औलाद को भी कुर्बान कर दिया जाता है ईमान की खातिर। और ईमान की कामिल होना हुब्बे रसूल की वजह से है,
مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان کامل کے لیے ضروری ہے، ایمان کامل والے کے دل کے اندر کیا ہو گیا کہ اس کے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت سب سے زیادہ بڑھ کر ہوگی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، اور ایمان کا مرکز کیا ہے، ایمان کا محل کیا ہے، ہمارا دل ہے، دل ہے ایمان۔ تو ایمان کی حفاظت کرنا، اور اللہ کے پیارے محبوب نے اپنی امت کے لیے حالات کے بارے میں پیشین گوئیاں فرمایا، ایسے صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن صبح کافر ہو جائے گا۔ اتنے حالات تیزی کے ساتھ، دنیا کے لالچ کی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے اپنے ایمان کو برباد کر دیں گے۔ ایمان سب سے قیمتی جوہر ہے۔ ایک نوجوان کو ایک صاحب اپنے بیٹے کو لائے، ایک کامل شخص اپنے مرشد کے پاس، دعا فرما دیں میرا بیٹا فلاں ملک جا رہا ہے جی۔ تو اس اللہ کے بندے نے ایک صفحے پر چند سطریں تحریر فرما دی، بیٹا تو جا رہا ہے نا اس ملک میں، یہ سطریں روزانہ پڑھ لینا جو میں لکھ کے دے رہا ہوں۔ تو آپ نے وہ عقائد، کچھ اعمال کے بارے میں لکھ دیا، فرمایا کہ تو اس ملک میں رہا، کاروبار جو تو کرے گا اور واپس آئے گا جب، تو تیرے نظریات، عقیدہ اسی پر تو قائم رہا تو پھر جانے کا تجھے فائدہ ہوا۔ اگر وہاں جانے کے بعد تیرا عقیدہ اور نظریہ یہ دیکھ لے تیرا یہ عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، بگڑ گیا، خراب ہو گیا تو تیرا فائدہ نہیں ہوا، تو خسارے میں مبتلا ہو گیا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت۔ تو ہمارے اکابر اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے بارے میں، بلکہ اوروں کے بارے میں بھی، حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جوڑے کو کلمہ پڑھایا، وہ سکھ یا ہندو تھے، بڑی آپ نے محنت فرمائی، آپ کو پتہ چلا کہ ادھر اس علاقے سے آج ملتان ان کو رشتہ دار لے جا رہے ہیں اور ان کو ایمان سے منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کافی دیر تک روتے رہے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں دائمی عذاب سے یہ بچ جائیں، پھر آپ بھی چل پڑے وہاں سے ملتان کی طرف۔ تو یہ ہے کہ کسی کا ایمان بچانا 400 کافروں کو قتل کرنے سے بہتر ہے کسی ایک کو ایمان کے راستے پہ لگا دو۔ دین کے اندر خیر خواہی ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، ایمان پہ قائم رہنا، ایمان۔ تو پھر ایمان کی حفاظت کے لیے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ۔ اگلے دن ایک شاگرد آ گیا، بہت پرانا شاگرد ہے، کہنے لگا استاد جی ہم تو بڑے پریشان ہیں، میرا بھتیجا ادھر چلا گیا ہے فلاں ملک میں، وہ تو بالکل پورا خاندان ہمارا سنیوں کا ہے، ولیوں کے ساتھ پیار، میلاد منانے والے، اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والے، تو وہ تو وہاں بگڑ چکا ہے۔ فون پر جب بات ہوتی ہے تو ہمیں تو بڑا دکھ ہے، ہم کہتے ہیں کسی طریقے سے واپس پلٹ آئے، ایسی دولت کی ہمیں ضرورت نہیں جس کے اندر ایمان ہی برباد ہو جائے۔ فرمایا زینہ فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر آراستہ کر دیا۔ ایمان سب سے قیمتی شے ہے، ایمان۔ اور اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا تمہارے لیے کہ دل کے اندر کفر کی تاریکی ہو، فسق فجور ہو، عصیان نافرمانی ہو، اور ان چیزوں سے جو اپنے آپ کو بچا لیں گے، ایمان کا نور ہے، تو اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہدایت والے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے۔ علیم کا معنی علم رکھنے والا، اور حکیم کا معنی دانا۔
اللہ کا علم ذاتی ہے، قدیم ہے، اس کی ساری صفتیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں. تو اللہ کے لیے بھی حکیم کا لفظ آیا ہے، اور جو بیمار کا علاج کرتے ہیں ہم اس کو بھی حکیم صاحب کہہ دیتے ہیں. تو یہ لفظ مشارکت، لیکن حقیقت دونوں لفظوں کی ایک جیسی. تو اللہ حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی نے حکیم بنایا، حکمت نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے. اور اس سے اگلی آیت نمبر 9، دو گروہوں کا اختلاف ہو گیا. مفہوم یہ ہے کہ مومنوں کے دو گروہ لڑ پڑیں تو تم صلح کراؤ. یہ نہیں کہ آپس میں پہلے لڑے ہوئے ہیں تو پھر جلتی پر تیل ڈالنا، جس طرح آج کل حالات ہیں. رشتہ داروں کے اندر اختلافات ہوتے ہیں. سمجھدار دانا آدمی جو ہوتے ہیں نا، خوف خدا والے، وہ کوشش کرتے ہیں ان کو قریب کرنے کی، اور اس میں ہی زیادہ ثواب ہوتا ہے. آپس میں کوئی دور ہوں، دوریوں کی وجہ سے گھر کے اندر اختلاف ہیں تو پھر رزق میں برکت نہیں ہوگی. محلے میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو برکت، لڑائی جھگڑے سے نحوست ہی نحوست ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بڑھتی جائے گی. دلوں کو ملانا، قریب کرنا، روٹھے ہوئے ہیں ان کو راضی کرنا، قریب کر دینا، یہ ہے ثواب کا کام. تو ایک جج صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کا اپنا مدرسہ بھی ہے، ہم ملتان گئے. کہنے لگے ہزاروں خاندانوں کو میں نے ملا دیا ہے، میرے پاس جھگڑے کئی آئے تو میں فیصلہ جلدی نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں ان کو سمجھا کرنا، ان کی صلح کرا دیتا ہوں. سن کر دل بڑا خوش ہوا. ہر شعبے کے اندر اللہ کے اچھے نیک بندے، صالح بندے، خوف خدا والے، مخلص، اچھی نیت والے لوگ موجود ہیں. تو یہ نیت ہونی چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے، لوگوں کا بھلا کرنا، خیر خواہی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. تو اس کی شان نزول کے بارے میں متعدد قول لکھے ہیں. حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر زاد المسیر، جنہوں نے 2 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا، 2 لاکھ کافروں کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری پر دراز گوش پر سوار تھے. راستے کے اندر کچھ انصاری صحابہ بیٹھے تھے، وہاں سے گزر ہوا. عبداللہ بن رواحہ بھی تھے، صحابی رسول. تو ساتھ ہی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی بیٹھا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا، تھوڑا سا گرد و غبار جو اڑا نا، اور حضور علیہ السلام کی سواری نے پیشاب کیا، دراز گوش نے. اس نے کیا کیا کہ ناک پر کپڑا بھی رکھا، کہنے لگا اپنی سواری کو دور کرو مجھ سے. تو صحابی رسول عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا، ارے منافق سن، حضور علیہ السلام کی سواری کا جو بول ہے، پیشاب ہے نا، لہو اطیب ریح من کا، اور روایت میں آتا ہے تیری کستوری سے بھی حضور علیہ السلام کی سواری کا پیشاب ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. حالانکہ حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا. یہ جس وقت دل میں محبت ہو نا، پھر محبوب کے آداب محبت سکھا دیتی ہے. کان بین قوم ابن ابی ابن رواحہ ضرب بالنیال والایدی، یہاں تک کہ عبداللہ بن رواحہ کے جو ساتھی تھے انہوں نے جوتے اتار لی اور ڈنڈے بھی، اور ہاتھوں کے ساتھ مارنا شروع کر دیا. جو عبداللہ بن ابی کے جو ساتھی تھے نا، تو ان کی پٹائی کر دی. بات یہی تھی، یعنی اتنا وہ احترام کرتے تھے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب اور نازک مسئلہ ہے، کہیں ایسے نفرت آ جائے تو پھر کچھ بچتا. جس طرح کسی نے نفرت سے کہا تھا نا، دہی کو کھٹا کہا مدینے پاک میں تھے، تو اس کو پھر نیند کے اندر اشارہ ہوا مدینہ چھوڑ کے بھاگ جا. تو آداب کا خیال کرنا، ادب و احترام، محبت والا سلسلہ. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، وَإِن طَائِفَتَانِ، 2 گروہ آپس میں. اور امام مجاہد نے فرمایا کہ ان 2 گروہوں سے مراد ایک اور قول ہے اوس و خزرج، یہ یہودی تھے،
مدینے پاک رہنے والے تھے، آپس میں لڑے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، ان کو ملا دیا، ان کو ملا دیا۔ تو یہ کمال ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے غلاموں کے اندر، دلوں کو جوڑ دینا، ملا دینا۔ فَأَصْلِحُوا، ان کے اندر صلح کراؤ۔ ان میں سے اگر صلح تم نے کرا دی، ایک گروہ پھر اگر زیادتی کرتا ہے نا، اب تم لڑو دوسرے کے ساتھ جو حق والا ہے نا، اس کے ساتھ، اس کا ساتھ دو، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو۔ یہ نہیں کہ دونوں پر جی ہاتھ رکھ لو، پتہ بھی ہے صاحب کو، خان صاحب کو، کہ دونوں گروہ میرے پاس آئے ہیں، سن بھی لیا، پتہ بھی چلا کہ یہ ظالم اور یہ مظلوم ہیں، تو ساتھ کس کا دینا چاہیے؟ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے نا، ظالم کو روکنا چاہیے۔ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا، اگر یہ پھر لوٹ آئیں صلح کی طرف تو صلح کرا دو، عدل اور عدل کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اولاد کے اندر انصاف، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف، تو انصاف کو دامن سے، ٹھیک ہے نا، انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ اس سے اگلی آیت ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں، اچھا، فاصلحوا بین اخویکم، اگر آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہ بھی ایمان والے، وہ بھی ایمان والے، وہ مسلمان، ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فاصلحوا، صلح کراؤ۔ صلح کیسے کرائیں گے؟ پہلے تو سنیں گے نا، جہاں تک ہے کہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ بات بنا کے نا، کسی نہ کسی طریقے سے ان کی صلح والا سلسلہ ہو جائے۔ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر کیا ہو جائے؟ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو کچھ ایسے بھی معاشرے میں ہوتے ہیں، تھوڑی سی بات ہوتی ہے اور درمیان میں وہ آ گیا تو اس نے سب کو جدا کر دیا، آپس میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد۔ تو یہ شیطانی عمل ہوتا ہے، جس طرح تھوڑا سا اس نے شیرہ لگایا، مکھیاں آ گئی، بلی، ساتھ کتا کھڑا تھا گاہ کا، اس نے بلی پہ حملہ کر دیا، وہ آپس میں لڑ پڑے، دکان والا ہے دوسرا، آپس میں لڑائی ہوگی، شیطان کہتا ہے دیکھو ہم تو صرف شیرہ لگاتے ہیں۔ تو کچھ ایسے بد نیت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فتنہ فساد ہو جاتا ہے۔ الیکشن کا موقع آتا ہے، جیتنے والے جیت رہے اور بھائی آپس میں، خاندان آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، سمجھ نہیں کہ اس میں تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ تو لڑائی جھگڑا، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگے، اللہ تعالیٰ فتنوں سے، لڑائی جھگڑے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جس گھر کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہوتا ہے، وہاں سکون، برکت، رزق میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ تو اس سے اگلی آیت، یہ آیت نمبر 10 کا ترجمہ مختصراً تفسیر آپ نے آیت نمبر 11 سے فرمایا، ایمان والو لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا تمسخر نہ اڑائے، مذاق، کہ ہم بڑی شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، یہ لوگ حقیر ہیں۔ شان نزول کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کچھ غریب تھے، ان میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور بھی تھے۔ ان غریب صحابہ کو دیکھ کر نا، ان کے حال کو دیکھ کر نا، کیا کرتے تھے دوسرے لوگ، کفار بنو تمیم والے لوگ کیا کرتے؟ تمسخر کرتے تھے، ان پر پھبتیاں کستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سزا۔ اچھا، اساں قریب ہے کہ وہ بہتر ہوں ان سے، جن کو یہ حقیر سمجھ رہے ہیں وہ ان سے اللہ کی بارگاہ میں بہتر ہیں۔ ولا نساؤن، نہ عورتیں
عورتوں کا مذاق اڑائیں، قریب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں ہیں، ام المومنین۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ناراضگی میں، آپس میں کوئی ناراضگی، انہوں نے کچھ لفظ کہے زبان سے کہ تو یہودی کی بیٹی ہے، تو ان کو غصہ آیا۔ لفظ یہودی کا تو برا نہیں ہے، ہادہ یہودو، رجوع کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام تھا یہودا، تو لفظ سے یہودی، ویسے اب کسی کو کہیں گے نا یہودی تو وہ گالی کی طرح، یزید کسی کو کہیں گے، لفظ سے یزید کے اندر تو برائی نہیں، یزید جو فاسق و فاجر تھا، وہ برا تھا، ظالم تھا، ٹھیک ہے نا جی، لیکن یہ یہودی کے لفظ کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا تو ان کو غصہ آیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت لگائی۔ اب بھی کسی کو یہودی کہیں گے یہ گالی سمجھا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو ایسا اس کو جواب دینا، حلّا کلتے انا ابی ہارون، میرا باپ تو حضرت ہارون علیہ السلام تھا، میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وَإِنَّ زَوْجِي مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے خاوند اللہ کے محبوب ہیں، تجھے پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ کس انداز سے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ان کے دل کو خوش کر دیا، اور ادھر اپنی زوجہ محترمہ کو ان کو بھی سمجھا دیا۔ ترمذی کی روایت ہے، فرمایا اللہ سے ڈرا کرو، خدا کا خوف کرو، ایسی بات نہ کیا کرو۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تان و تشنی بھی ایک دوسرے پہ نہ کیا کرو، تان و تشنی، تانا دینا۔ تو خاندان کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں اور یہ حضور علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، اور ابو جہل کے یہ بیٹے ہیں۔ جہل کے کتنا دشمن تھا، حضور علیہ السلام کا رشتہ دار ہے، اس کا ہے وہ صحابی رسول۔ تو کسی نے ان کو تانا دے دیا، کہا ہے تو ہوں دا پت رکھے، اسی کا بیٹا ہے۔ تو ان کو دکھ لگا، پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شکوہ کیا، اللہ کے محبوب نے اپنے اس غلام کو سمجھایا پھر تانا نہیں دینا۔ اچھا، اسی طرح کسی سے کوئی جرم ہوا، غلطی ہوئی، گناہ ہوا، لیکن اب وہ توبہ کر چکا ہے، پہلے شرابی تھا، بد کردار تھا، جیسا بھی تھا، تو اب وہ توبہ کر چکا ہے، نیک ہے، اب اگر کوئی اسے پچھلے گناہ کا تانا دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوگی۔ جو کچھ ہو چکا اب تان و تشنی نہیں کرنی۔ فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے پر یہ برے القاب بھی نہ بولا کرو۔ لقب کی کئی قسمیں ہیں، برا ہے نام کہ ایمان لانے کے بعد پھر فسق میں آ جانا، کچھ القاب اچھے ہوتے ہیں اور جس کا لقب ہو تو اسے خوشی بھی ہوتی ہے، کچھ القاب ہوتے ہیں کہ معنی اگرچہ درست نہ بھی ہو لیکن وہ محسوس نہیں کرتے، ان القاب سے وہ جانے جاتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں کہ معاشرے کے اندر لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، القاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک لقب ہے عتیق۔ عتیق کا معنی عذاب جہنم سے آزاد، عتیق۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا لقب کیا ہے؟ فاروق، یعنی الفارق بین الحق والباطل، یا بین الکفر والاسلام، کفر اور اسلام میں فرق کرنے والے، یہ فاروق آپ کا لقب ہے، فاروق اعظم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے ذوالنورین، دو نوروں والا۔ جو اللہ کے نبی کو نور کچھ نہیں بھی مانتے وہ بھی آپ کو ذوالنورین مانتے ہیں۔ ہاں، دو نوروں والا کیوں کہتے ہیں ان کو؟
کہ حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں. تو ذوالنورین کا معنی دو نوروں والے، دو نوروں والے. تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن کی بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں یکے بعد دیگرے، وہ دو نوروں والے، اور جن کی اولاد ہے اللہ کے محبوب جو سراپا نور ہیں. تو حضرت محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ قد جاءکم من اللہ نور کے اندر لکھتے ہیں اے نور الانوار و نبی المختار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف نور نہیں بلکہ تمام نوروں کا بھی نور ہے، تمام نوروں کا. جنت کے اندر جتنی چیزیں وہ نور کی ہیں نا، حوریں نور کی، اور وہاں کی نعمتیں وہ نور کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورج میں بھی نور رکھا، چاند کو بھی عطا فرمایا، عقل بھی نور ہے، علم بھی نور ہے، ہماری آنکھوں میں بھی نور ہے، یہاں تک کہ یہ قوت سماعت جو ہے یہ بھی ایک نور ہے. تو یہ ساری نور ہیں چیزیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نور الانوار. قد جاءکم من اللہ نور کے تحت بغداد شریف میں آرام فرما ہے مفسر قرآن، پورے قرآن کی تفسیر عربی میں لکھی ہے، تفسیر روح المعانی حضرت سید محمود آلوسی حنفی بغدادی نقشبندی رحمہ اللہ. تو آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب تمام نوروں کا مرکز ہیں، نور الانوار. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا لقب؟ ذوالنورین، دو نوروں والے. بلکہ آپ غزوہ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں ہوئے تھے. آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ادھر ہی رہیں. اور جس وقت غزوہ بدر ہو گیا، مال غنیمت کا جو حصہ تقسیم فرمانے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ بھی آپ نے اسی طرح نکالا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے جلد نمبر 2 میں بدری صحابہ کے آپ نے نام لکھے ہیں. ان ناموں کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے. حالانکہ آپ بدر کی جنگ میں غزوے میں شامل ہے، اللہ کے محبوب کا اختیار ہے، اللہ نے مختار بنا کے بھیجا. دل فرمایا وزیر آیا فی السما وزیر آیا فی الارض، دو وزیر میرے آسمانوں پر ہیں، دو وزیر زمین پر ہیں. تو وزیر جس کے ہوتے ہیں وہ مختار ہوتا ہے، اس کو اختیار بھی ہوتا ہے. اوپر آسمانوں پر بھی آپ کا اختیار ہے، زمین پر بھی اختیار ہے. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ابو تراب کا لفظ یہ حضور علیہ السلام نے خود بولا تھا. گھر میں تھوڑی سی میاں بیوی میں آپس کے اندر تھوڑی سی بات ہو گئی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ذرا ناراض ہو کے آگے مسجد نبوی شریف، اور ایسے ہی آپ سین میں تو آپ کی پشت مبارک کو مٹی لگی ہوئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی کا باب اٹھو. تو اتنا آپ کو پسند آیا، اتنا پسند آیا نا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے تھے. اور حضرت عبد الرحمن صحابی کا نام ہے اور بھی قول ہے، وہ بلی کا ایک بچہ اٹھائے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام نے ابو ہریرہ کا لفظ بولا ان کے لیے. ہریرہ چھوٹی بلی کو کہتے ہیں، چھوٹی بلی کا باپ. اب حدیث پاک کے اندر جس وقت ہم پڑھاتے ہیں حدیث پڑھنے والوں کو تو ان کے نام کا ذکر نہیں آتا. ان ابی ہریرہ تھا، ان ابا ہریرہ تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے یہ روایت کی ہے، انہوں نے حدیث 5374 حدیثیں آپ نے روایت فرمائی. ابو ہریرہ کا لفظ انہیں بہت پسند تھا کہ محبوب کی طرف سے ایسے کوئی استاد کے اپنے شاگرد کو کوئی لفظ تو ان کے لیے بہت پھر وہ خوشی ہوتی ہے. حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ، اس میں گرامی ان کا ہے حضرت عبداللہ، اور مرشد کریم کی اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی. حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ جنہوں نے 1300 ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، انہوں نے اپنے مرید کو لقب دیا بارو، بار اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والا، خدمت کرنے والا. تو آپ بہت خوش ہوتے تھے. یہ مرشد کیا،
دیا ہوا ہے۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں، اچھا تو کچھ لقب ایسے ہوتے ہیں جو معنی، لیکن محدثین کیا ہیں پہچانے جاتے تھے۔ آرج کا معنی ہے لنگڑا، ایک محدث کا ہے، نام جب لکھیں گے حضرت آرج، ٹھیک ہے نا، تو وہ ناراض نہیں ہوتے تھے کہ ان کی پہچان یہ اس طریقے سے تھی۔ اچھا، اور کچھ ہمارے دور کے اندر تو کسی کو کیا کہنا، کتا کہنا، خنزیر کہنا، اور یہودی کہنا، مجوسی کہنا، کافر کہنا، یہ لفظ یہ سخت گناہ ہے، پھر اس پر سزا بھی ہے۔ کوئی اگر کسی کو یہ کہے پھر اس کی سزا کا ذکر بھی آتا ہے، تو تاکہ معاشرے کے اندر بگاڑ نہ ہو۔ تو کہیں کہیں تو ایسے ہوتا ہے، ایک میں جگہ گیا تو بچہ آیا دروازہ مل کے، بچے سے پوچھا تیرا بیٹا نام کیا ہے؟ کہنے لگا سیدھا نام بتاؤں یا الٹا بتاؤں؟ یہ کئی نام ہوتے ہیں، بھئی یہ سیدھا نام ہے، یہ پھر وہ الٹے نام سے ہی۔ کچھ تو نام لینے میں غلطی ہو جاتی ہے، نام ہم رکھتے ہیں نا عبد الخالق، عبد الغفور، ٹھیک ہے نا جی، پھر نام کیا بول رہے ہیں؟ خالق۔ خالق تو اللہ کی صفت ہے، خالق کا کیا معنی؟ پیدا کرنے والا۔ ہم اس بندے کو کہہ رہے ہیں خالق، حالانکہ کیا کہنا چاہیے؟ عبد الغفور۔ غفور تو اللہ کی صفت ہے، بخشنے والا، گناہ بخشنے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن ہم وہ لفظ کس کے لیے کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو پڑھا، نہ ہم نے پڑھا ہے نہ اولاد کو پڑھایا ہے، تو اس لیے وہ لفظ ہی عبد الغفار ہے، تو کیا ہم بول رہے ہیں اس کو غفار؟ غفار تو اللہ کا نام ہے، غفار میں نے گناہوں کو بہت بخشنے والا بندے کے لیے بولیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا، تو دین سیکھنا چاہیے نا۔ تو عبد الغفار ہے، جس طرح اس کا اسی طرح نام لینا چاہیے۔ تو جو نام ہیں اچھے، اور ناموں کا اثر بھی ہوتا ہے، ضمناً یہ بات آ گئی نام کا بھی، جب بچی کا نام رکھیں، بچے کا نام رکھیں تو یہ اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اگر برا نام ہوگا تو پھر برے اثرات ہوں گے، اچھا نام ہوگا تو پھر حضور علیہ السلام نے ایک بچی کا نام تھا آسیہ، عین الفا سوادی، اس کا معنی نافرمان، آپ نے تبدیل فرما دیا، کئی نام آپ نے تبدیل فرمائے ہیں۔ تو ناموں کا اثر ہوتا ہے، اس لیے بچوں کے نام رکھنے سے پہلے کسی صاحب علم سے رابطہ ہونا چاہیے کہ یہ نام میں رکھ رہا ہوں، یہ نہیں صرف اخبار میں آپ دیکھ لیں، نیا نام ہے پورے ڈویژن میں پہلے نہیں سنا تو نیا نام ہے، اور بعض اوقات تو گھر کے اندر وہ نام ادا کرنا بھی، بولنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن نیا ہونا چاہیے، ہاں جی، تو اس کا اسلامی نام ہوگا تو اس کے اندر بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور اس کے بعد فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کرے نا وہ ظالم ہیں۔ تو توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ عام لوگوں کی توبہ، گناہ ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو، شرمندہ ہو تو گناہ کا اقرار کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے پختہ وعدہ کرے آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اگر کسی کا حق مارا ہے، اب یہ نہیں کہ تہجد کے ٹائم کھڑا ہو جائے سورۃ یاسین پڑھ لے 2 نفل، یا اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں، جس کا حق مارا ہے نا تو اس کا حق ادا کرے۔ اور نمازیں رہ گئی ہیں، یہ نہیں کہ رو کر یا اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں، نمازیں پڑھے، جتنی نمازیں رہ گئی ہیں نا ان کی قضا، جو فرائض ہیں، نماز وتر ہے اس کو ادا کرے، کسی کا حق مارا ہے وہ حق دے یا اس سے معاف کرائے، پھر اللہ کے حضور توبہ کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ تو توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند۔ اگر جوانی میں توبہ نصیب ہو جائے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، بوڑھا تو بھیڑیا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ کسی کی بکری نہیں اٹھاؤں گا، تو اللہ کی بارگاہ کے اندر ہے، چاہے بوڑھا ہو گیا 100 سال کا ہو گیا، توبہ کر لے، ہر وقت دروازہ کھلا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، ہر وقت اس کا دربار کھلا ہے،
اور جب سورج ادھر مغرب سے طلوع ہو گیا پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور گناہ کرنا اس ارادے سے کہ میں توبہ کر لوں گا، ابھی تو نوجوان ہوں، یہ بعد میں داڑھی رکھ لوں گا، توبہ کر لوں گا، فلاں نہیں ہو۔ موت کا پتہ نہیں ہے کہ موت کیا جوانی میں نہیں آ سکتی، بچپن میں نہیں آ سکتی۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے، تو ہر وقت توبہ، پہلا جو سبق ہے توبہ سے شروع ہوتا ہے، توبہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فکر نصیب فرمائے، رات کو سوئیں تو توبہ کر کے، سفر میں جا رہے ہیں گاڑی پہ بیٹھے ہیں تو توبہ کر کے بیٹھے اللہ کے حضور۔ استغفار کرنا، توبہ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ رزق میں برکت ہوتی ہے استغفار کی وجہ سے، بارش بھی وقت پہ آ جاتی ہے۔ استغفار کی کثرت ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ ایک پیر بھائی تھے، وہ کہنے لگے میں تو روزانہ 5000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ کہنے لگے آپ پڑھ کے دیکھیں نا، جب یہ 5000 مرتبہ 50 تسبیح پڑھ لیں گے نا، آپ کو محسوس ہوگا میرا جسم تو ہلکا پھلکا ہو گیا، جسم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ تو یہ مرشد کی طرف سے ہدایات ہوتی ہیں، نگاہ کرم، پھر توفیق بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ تو جس وقت ہم حاصل والا تھے نا، اس وقت میں جو اعتکاف میں بیٹھنے والے مرد حضرات یا خواتین، ان کو نصاب بنا کے دیتا تھا، یہ 10 دن رات کا 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ لو اعتکاف کی حالت میں، 50,000 مرتبہ کام استغفار، روزانہ صلاۃ و تسبیح بھی پڑھو، اور 3 دن کی قضا نمازیں بھی روزانہ پڑھو، روزانہ 3 دنوں کی کم از کم قضا نمازیں۔ ہمارے ایک چچا جان تھے، وصال ہو گیا ان کا، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، تہجد گزار تھے، تو وہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ اور جب اعلان بھی ہو جاتا کہ اب اعتکاف والے گھر چلے جائیں، چاند نظر ہے، وہ کہتے نہیں میں تو مسجد سے نہیں نکلوں گا، میرا بھتیجا آئے گا، میں اور مسجد میں بیٹھا ہوتا تھا اعتکاف، درمیان میں 1-2 ایکڑ کا فاصلہ، وہ آئے گا، ہم اکٹھے بیٹھ کر یہاں دعا کریں گے، دعا کریں گے۔ یہ ذوق والے لوگ، محبت والے لوگ اب بھی ہیں، شوق اور ذوق والے۔ اگلے دن ایک جگہ اکٹھے تھے جی، کہنے لگے جی ہمارے ایک دوست ہیں چیئرمین ہیں، ان کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا۔ تو اللہ کے خاص بندے ہیں نا، اللہ اللہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذوق نصیب فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت، درود پاک، استغفار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ ہُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس سے اگلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ جو ظن ہے اس کا معنی ہوتا ہے گمان، کہیں یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، ظن کا معنی گمان ہے۔ یہ بہت سے جو گمان ہیں ان سے بچا کرو۔ تو گمان کی مختلف کیفیتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک تو ظن کی قسم بیان کی ہے اسی تفسیر زاد المسیر میں، ظن ایک تو محظور ہے اور معمور بھی ہے، مباح بھی ہے، مندوب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان کرنا یہ محظور ہے، ممنوع ہے، اور اچھا گمان رکھنا اللہ کے بارے میں، بندوں کے بارے میں، یہ واجب ہے۔ بدگمانی، آج کل معاشرے کے اندر جو جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں نا، حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، صرف گمان، بدگمانی پہ فلاں نے یہ کہا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، حالانکہ ہم نے دیکھا نہ، اس سے سنا نہ، اس سے پوچھا، اور ایسے ہی جھگڑے معاشرے میں ایسے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس سے اپنے آپ کو، ظن المومنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو۔ تو فرمایا ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور دوسرے کی برائی عیب تلاش کرنے میں جاسوس نہ بنا کرو۔ کچھ مرد عورت ایسے ہوتے ہیں، ان کی طبیعت یہ ہوتی ہے ہر وقت لگے رہتے ہیں، کسی کا کوئی گناہ، کوئی کمی، کوئی خامی نظر آئے، اپنی اصلاح نہیں۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنی برائیوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اپنی اصلاح نہیں ہو سکتی جب اگر یہ طبیعت ہوگی
تو اللہ کا قرب جنہیں نصیب ہو وہ کہتے ہیں پہلے اپنے اندر جھانکو، اپنے گریبان میں، اپنے اندر کے ماحول کو، گھر کے ماحول کو، اپنے آپ کو صحیح کرو۔ دوسروں کے عیب پر ہاں البتہ چند شخص ہیں تو آگے میں ذکر کرتا ہوں، ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کیا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، بعض کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کے بارے میں ایحبو، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، مردہ بھائی کا؟ تم تو اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تواب ہے، رحیم ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے اندر عیب ہے، پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہو کہ لوگ اسے نفرت کریں، اس میں عیب ہے، تو اس غیبت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ زنا سے زیادہ گناہ ہے۔ غیبت کرنا یہ زنا سے زیادہ گناہ ہے، اور یہ ایسا میٹھا گناہ بن گیا ہے کہ کوئی عورتوں کی ہو یا مردوں کی محفل جہاں بھی بیٹھ جائیں، کوئی کس کی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، غیبت سے خالی نہیں محفل۔ تو سخت گناہ ہے، یہاں تک کہ زنا سے زیادہ سخت کیوں ہے؟ زانی اگر اکیلے بیٹھ کر رو کر توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ، لیکن غیبت والے کی توبہ نہیں ہوگی قبول۔ جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کر معافی مانگے، اگر اس سے ملاقات نہیں ہوتی تو پھر دعا کرے یا اللہ اس کو بھی بخش دے مجھے بھی، یا اگر کوئی ایسے بات ہو رہی ہے کسی کا نام نہ لے، کوئی بات بائی دا وے سے کر دیتے نام نہ لے تو پھر بھی غیبت نہیں۔ تو اور اگر اس کے اندر عیب ہے ہی نہیں، عیب اس میں نہیں ہے لیکن دوسرے کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بہتان، اور بہتان والے کی سزا ہے 80 کوڑے۔ اگر اسلامی قانون ہوتا تو اس کی سزا کہ تو نے فلاں کے بارے میں یہ کہا ہے، یہ الزام لگا ہے، ثابت نہیں کر سکا، 80 کوڑے سزا۔ اسلام کا نظام اگر ہوتا تو جب 80 کوڑے لگیں گے طبیعت ٹھکانے پہ آئے گی یا نہیں؟ دوسروں کو بھی نصیحت ہوگی۔ بہتان باندھنا، حد قذف اس کو کہتے ہیں، قذف کا معنی بہتان، حد قذف۔ حد اس کو کہتے ہیں شریعت کے اندر قرآن و سنت میں جس گناہ کی سزا مقرر ہے اسے حد کہتے ہیں۔ سزا مقرر نہیں، حاکم وقت اپنی ثواب دید کے مطابق اسے سزا دے دے تاکہ وہ برائی سے آئندہ بچے اور دوسروں کو عبرت ہو، اسے تعزیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تعزیر، حد، تعزیر۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، غیبت کے بارے میں منع کیا گیا، غیبت کے بارے میں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، قد چھوٹا تھا، حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے انہوں نے اشارہ کر دیا ان کے قد کا، تو آپ نے فرمایا یہ بھی غیبت ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ چند شخص ہیں ان کے ظلم کا تذکرہ کیا جائے تو وہ اس ممنوع غیبت میں شامل نہیں۔ ایک تو ظالم بادشاہ ہے، ظالم حکمران ہے، اس کے بارے میں جتنا کچھ آپ ان کی خرابیاں لوگوں کو بیان کریں تو یہ گناہ، یہ وہ غیبت جو ممنوع ہے اس میں شامل نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسرا آدمی ہے بد عقیدہ۔ بد عقیدہ لوگوں کے نظریات، ان کی خرابیاں بتانا، بد عقیدہ فلاں مرزئی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، فلاں یہ ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ خرابیاں، تو یہ غیبت میں شامل نہیں۔ نمبر 3، فاسق معلن، اعلانیہ جو فسق کرتا ہو، شریعت کے خلاف چل رہا ہو، اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا جائے تو یہ غیبت ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی رشتہ کرنا چاہتا ہے، کوئی معاملہ کسی کے ساتھ کاروبار میں شریک کرنا چاہتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے بھائی بتاؤ تو اس کے ساتھ رہتا ہے یہ آدمی کیسا ہے، اب جس طرح وہ سمجھتا ہے اس کو جانتا ہے، جو کمی خامی حقیقت بتا دے، یہ مشورہ اس نے لیا ہے تو یہ بھی اس غیبت میں شامل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اسلام ہے، دین، اس کے مسائل کا اللہ تعالی ہمیں فہم نصیب فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، ڈرو اللہ سے،
اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک نر اور مادہ، مذکر مؤنث، حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا علیہ السلام سے ہم نے پیدا کیا تمہیں۔ شان نزول کے بارے میں بھی لکھا ہے، اس کے بارے میں تو صاحب زاد المسیر نے لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے ثابت بن قیس، وہ اونچی آواز سنا کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آتے تو آپ کے بالکل قریب، کیونکہ جو خود اونچی سی آواز سے بولتا بھی پھر اونچا ہے، اونچی آواز سے سنا کرتے۔ ایک مرتبہ آئے تو لوگ پہلے بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ ایسے ہٹاتے ہوئے ایک طرف سائڈ پہ ہو جا، سائڈ ایسے قریب آ گئے، اب ایک شخص بیٹھا ہے وہ نہیں ہٹا حضور علیہ السلام کے قریب، تو پھر انہیں پیچھے بیٹھنا پڑا۔ غصے میں تھے، اس کے کان میں کہا اے فلانی دا پوترے تو آکھے نام لیا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ ایسے طنز اور طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے، اس کو غصہ آیا، غصہ آیا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ تو یہ جو خاندان ہوتے ہیں ہم نے بنائے تمہارے شعوب، شاخیں اور قبیلے، اس سے مراد ہے کہ بڑا خاندان، اس اعتبار سے وہ شعوب میں قبائل، چھوٹے چھوٹے قبیلے کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تاکہ پہچان ہو، ہاں جی یہ جویا ہے جی، یہ ارائی ہے جی، یہ عباسی ہیں جی، یہ فلاں فلاں، اس طریقے سے وہ پہچان کے لیے ہیں، آسانی کے لیے۔ سب اولاد تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کی، آپس میں ہم، ہاں جی، تو پیچھے والدین تو سب کے وہی ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قوموں کی بنیاد پر نہیں کہ دولت تمہارے پاس، عہدہ ہے، دنیاوی ترقی کر گئے ہو، اپنے آپ کو معزز و محترم سمجھو، یہ معیار نہیں ہے عزت کا معیار۔ اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں حقیقی مکرم محترم کون ہے؟ معیار ہے تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ مکرم محترم معزز عزت کے لائق اللہ کے ہاں وہ ہے جو اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے۔ آنکھ کا تقوی، دل کا تقوی، زبان کا تقوی، آنکھوں کا تقوی، کانوں کا تقوی، ہاتھوں کا تقوی، پاؤں کا تقوی۔ کہ پاؤں کا تقوی یہ ہے کہ گھر سے مسجد میں آئے، رزق حلال کمانے جائے، بری محفل میں چل کے۔ ہاتھ کا تقوی والدین کی خدمت، اساتذہ کی، کمزوروں کی خدمت اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ آنکھوں کا تقوی قرآن کا دیدار نصیب ہو، اللہ کے نیک بندوں کی زیارت نصیب ہو، خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہو، تو آنکھ کے نور میں بھی برکت ہوتی ہے جی، آنکھ کے نور میں برکت ہوتی ہے قرآن کو دیکھنے سے، اور والدین یا اللہ کے ولی کے چہرے کو دیکھنے سے آنکھ کے نور کے اندر کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ امت محمدیہ پر تو ویسے ہی اللہ کا بڑا کرم ہے، آئے آخر میں ہیں، عمریں تھوڑی ہیں، کرم بہت زیادہ ہے، بڑی خصوصیات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی، مولا، درود پاک پڑھیے، تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ میں امت محمدیہ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے ہم خوش قسمت ہیں، ہم بھی تو نماز میں پڑھتے ہیں نا درود ابراہیمی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار جب اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل علیہ السلام، میرا خلیل میرے محبوب کی امت کی دعوت کرنا چاہتا ہے، ایسا کرو جنت میں چلے جاؤ، ایک مٹھی میں کافور لاؤ،
अबू कुबैस पहाड़ है मक्कातुल मुकरमा, पहाड़ के ऊपर रख कर ना फूंक मार दो। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लाए काफूर जन्नत से, पहाड़ के ऊपर रखा, फूंक मारी, तो जहां जहां जमीन के ऊपर काफूर गिरा कान की नमक वहां बन गई। ना नमक की कान, मैंने उल्टा लफ्ज बोल दिया, नमक की कान बन गई, नमक की कान, वहां अंदर नमक है। हम वर्षे के इलाके में गए थे, वहां देखने नमक निकल रहा है मुख्तलिफ जगह जी, नमक जहां से निकल रहा है। अब क़यामत तक उम्मत मुहम्मदिया नमक खाती रहेगी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ियाफत, दावत, आप तो कई कई मीलों तक भी तलाश फरमाने के लिए चले जाते हो। एक मरतबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अर्ज की, या अल्लाह मैं सारी मखलूक की दावत करना चाहता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने फरमाया मुश्किल है तुम्हारे लिए। बार बार जब इसरार किया अल्लाह ने इजाजत दे दी। तो कितना बहुत अरसा तक सामान खुराक ये तैयार होती रही, जमा होती रही, हो गई। अल्लाह ताला ने पूछा अब तैयारी कर लिए? जी या अल्लाह क्या ली है? एक मछली आई, एक मछली आई, सारे का सारा जो कोई तैयार था खाना सब खा गई। अल्लामा शिहाबुद्दीन लिखते हैं सब खा गई। कहने लगी ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम मैं तो 3 गुना रोजाना खाती हूं, आपने तो तिहाई हिस्सा मुझे दिया, अभी भूख मेरी बाकी है। फरमाने लगे हमने तो यही तैयार किया, फरमा काश आप दावत ना करते, फिर अब मैं गुजारा कैसे करूंगी? एक ही मछली। अल्लाह ने फरमाया ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम ये हमारा काम, मैं रज़्ज़ाक हूं, सारी मखलूक को, पत्थर के अंदर कीड़ा है उसको भी, जहां भी कोई मखलूक है अल्लाह ताला अपने बंदों को रिज़्क खिला रहा है। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, तकवे का मेयार अल्लाह की बारगाह में, इसका मेयार मोहतरम मुकर्रम होने का वो तकवा है। दुरूद पाक। कालतिल आराब आमन्ना, कुछ लोग आए थे बाहर से, बनु असद बिन खुजैमा, अपने आप को मोमिन जाहिर किया, हालांकि अंदर ईमान नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहने लगे जी हम कलमा पढ़कर आए हैं, मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। तो हालांकि अंदर से वो मोमिन नहीं थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया देहाती आए हैं, वो कह रहे हैं आ मन्ना, ऐ महबूब फरमा दो इनको लम तो मिनू, तुम ईमान नहीं लायो, यूं कहो असलमना, जाहिरी हमने इस्लाम का लिबादा। और ये करते क्या थे? एक तो चीजें बेचते थे भाव ज्यादा, लोगों को मुश्किल में डालते थे, रेट ज्यादा, और मदीने पाक के रास्तों पर ये गंदगियां फैलाते थे और अपने आप को क्या समझते थे? कहते थे कि हम मोमिन हैं। अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। अगर तुम इताअत अल्लाह और उसके रसूल की करो तो अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल में कोई कमी नहीं करेगा, वो गफूर रहीम है। मोमिन वो जो ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर, फिर शक नहीं किया, अपने मालों और जानों के साथ अल्लाह की बारगाह में क्या किया? जिहाद। ये सच्चे लोग हैं। क्या तुम अल्लाह को अपना दीन सिखाते हो? ये उन्हीं के बारे में है। झूठ बोलते हो। अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों जमीन में है, अल्लाह हर शय को जानता है। एहसान जताते हैं, बार बार कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम को जी हम मोमिन हैं, जी हम ईमान वाले हैं। तुम एहसान जतला, तुम्हें एहसान जतलाते हैं कि वो ईमान लाएं। फरमा दीजिए ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, अपने इस्लाम की वजह से मेरे ऊपर एहसान न करो। अल्लाह ताला एहसान फरमाते तुम पर कि उसने हिदायत दी ईमान के लिए, अगर तुम हो सच्चे। अगर तुम, एक शख्स आया था हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, दीन के मसाइल पूछे, तो आपने जो कुछ बताया तो जाते उसने कहा जो मैं इस पे अमल करूंगा, ना कम करूंगा ना ज्यादा। वो जब जा रहा था हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर किसी ने जन्नती को देखना है तो इसको देख ले। आपने जमानत दे दी। एक नजद के इलाके से भी आया था, आवाज ऐसे जिस तरह मक्खियों की भिन भिनाहट है, ऐसे बात कर रहा था, दीन के बारे में पूछा, अल्लाह के महबूब ने बताया। वो जा रहा था वापस
کہنے لگا نہ اس پر بڑھاؤں گا نہ کمی کروں گا، تو آپ نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو پھر یہ کامیاب ہوگا۔ اس کے بارے میں جنت کی ضمانت نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب جاننے والے ہیں۔ اگر تم سچے ہو، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، جو عمل کر رہے ہو، تمہاری صورتوں کو نہیں، نیتوں کو، دلوں کو۔ اللہ کے محبوب بھی لوگوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں، اپنے امت کو جانتے ہیں، کس کا کون سا روحانی مقام ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں جس مسلمان کا جو مقام ہے، ایمان کا درجہ ہے، حضور علیہ السلام جانتے ہیں، کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ اس کے لیے حجاب کون سی چیز ہے، رکاوٹ کون سی چیز ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے دربار سے جنہیں فیض ملا ہے وہ بھی جانتے ہیں، الحمدللہ ہم ان کو مانتے ہیں، ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ تو پہلی جو 5 آیات تھیں، پہلے ایک مرتبہ اس کا درس ہوا تھا، اس لیے اللہ کے عطا کردہ توفیق سے آج ہم نے سورۃ الحجرات، کل اس کی آیات ہیں 18، مختصراً ترجمہ بھی تفسیر بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ایک منٹ جی، ہمارے اللہ کی رضا کے لیے جو آج کا بیان حضرت نے فرمایا ہے یہ صلح صفائی کا، کسی نے کسی پر کچھ زیادتی کی ہو یا زیادتی نہ کی ہو، کسی کی طرف سے ہو گئی ہو، اگر وہ پہل کر لے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ بھائی بیٹھے ہیں، اپنا کیا نام ہے؟ کون جی؟ سبحان اللہ، بہت ثواب ہوتا ہے جی، پہل کرنے سے تو بہت زیادہ۔ آپ سب دعا بن جائے اللہ کی رضا کے لیے، اگر میں نے ان پر زیادتی کی تو یہ مجھے معاف کر دیں گے، یا انہوں نے مجھ پر زیادتی کی تو میں ان کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور الحمدللہ۔ یہ کھڑے ہو کر یہ بھی وعدہ کریں گے ان کا بھائی چھوٹا حافظ محمد صدیق صاحب اس سے بھی ایسے ملیں گے جیسے مجھ سے ملا، اگر بیٹھے ہیں، اگر بلال حافظ صدیق صاحب بہت زیادہ ثواب، فضیلت، برکت، سبحان۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، یا رب العالمین، یا الہ العالمین۔ میرے مولا قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، جو درس قرآن ہوا یا اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنے احباب بھی یہاں بیٹھ کر درس قرآن سماعت فرماتے ہیں یا دور بیٹھ کر جن تک یہ درس قرآن پہنچتا ہے، یا اللہ انہیں میں خیر و برکت میں شامل فرما دے۔ گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں دور فرما، ہمارے دلوں سے قدورتوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کو ملا دے، آپس میں انس، محبت، یگانگت، اتحاد نصیب فرما یا رب العالمین، یا الہ العالمین۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے اپنے سجدوں کی حلاوت نصیب فرما، قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما۔ دعا فرمائیں محمد یوسف کے لیے، یا اللہ اسے نرینہ اولاد نصیب فرما، یا اللہ محمد یوسف کو نرینہ اولاد نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جو دعا میں شامل ہیں، دل کے اندر جو جائز مقصد مرادیں لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کو یا اللہ اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما، یا اللہ اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما۔ جو راہی ملک بقا ہو گئے ان کی مغفرت فرما، یا اللہ میرے والد مرحوم کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ میری والدہ صاحبہ کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے علم نافع کے اندر، یا اللہ علم نافع میں برکت فرما، ہمیں برکت نصیب فرما۔ اس مسجد کے بارے میں بھی یا اللہ جس نبی کے غلام نے ایک نماز بھی پڑھی ہے، دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کی مغفرت فرما۔ ہماری مسجد شریف کے تعمیر کے جتنے بقیہ مراحل ہیں، یا اللہ آسانی پیدا فرما۔ جو محبت فرماتے ہیں، یا اللہ ان کے رزق میں بہت برکت فرما۔ حضرت مولانا قاری ممتاز صاحب اور ان کے ساتھ ایک مدرس اور بھی ہیں، معلم قاری صاحب، قاری محمد عامر صاحب، یا رب العالمین ان کے علم و فضل میں ترقی انہیں نصیب فرما۔ الحمدللہ بچوں کی تربیت فرما رہے ہیں،
اور جتنے ان کے نمازی ہیں درس یہ درس بھی دیتے ہیں روزانہ الحمدللہ۔ اس مسجد بظاہر تو چھوٹی ہے بظاہر جگہ کے اعتبار سے، لیکن الحمدللہ قرآن کا فیض، حدیث کا، فقہ کے علم کا فیض الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اچھا محمد علی، اللہ تعالیٰ اسے عالم بنائے، محمد علی کو اللہ تعالیٰ عالم بنائے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو عالم بنائے، حافظ عالم نیک بنے، مرنے کے بعد قبروں پہ بھی رحمتوں کا نزول ہوگا اپنے بچوں کی۔ یا رب العالمین گھر کے اندر قرآن کی تلاوت، نماز کا ماحول بنانے کا ذوق نصیب فرما۔ یا اللہ رزق حلال میں وسعتیں اور برکتیں نازل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد لا الہ الا اللہ۔